वाइड एंगल की इस कड़ी में सभी दर्शकों का स्वागत है। मुफ्ती का खुदा फेल है, ये मैंने टाइटल दिया है आज के एपिसोड का, क्योंकि हम इसमें बात करेंगे मुफ्ती साहब और जावेद अख्तर की उस बातचीत का जिसमें वो खुदा के होने और न होने के बारे में बात कर रहे थे। शुरू करने से पहले मैं पाकिस्तान के एक मशहूर शायर अनवर मसूद की दो पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। मेरे पानी में मिला और जरा सा पानी, मुझको आदत है पीने की पतला पानी। और दूसरा शेर जो इसी के साथ है, मैंने एक फलसफी को इस फिक्र में डूबा देखा, होता किस तरह का गीला जो न होता पानी। इन दोनों अशार की हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले हम बहस पर आते हैं। बहस में मुफ्ती साहब जवान थे, काफी पढ़े लिखे थे, इस वक्त भी डॉक्टरेट कर रहे थे सिंगापुर में। तो उन्होंने खुदा के होने के बारे में कुछ सबूत पेश किए, जिनका जवाब जावेद अख्तर साहब ने दिया। और फिर बात आगे चलती रही। बाद में जब आपस का वो काउंटर वाला सेशन हुआ, तो जावेद अख्तर साहब ने बार बार वो मुफ्ती साहब बार बार कंटिंजेंसी और नेसेसरी बीइंग की बात करते थे। तो कंटिंजेंसी कंटिंजेंसी, तो जावेद साहब ने पूछ भी लिया कि ये कंटिंजेंसी होती क्या है। तो कंटिंजेंसी होती क्या है? कंटिंजेंसी है एक चीज से दूसरी चीज होना। जैसे हमने शेर कहा, मेरे पानी में मिला और जरा सा पानी, मुझे आदत है पीने की पतला पानी। अब पतला मोटा, ये हमारे तजुर्बे में है। हम जानते हैं कहीं इंक रोशनाई हो, कोई भी पदार्थ हो, उसको हम पानी डाल के गीला ये पतला मोटा कर सकते हैं। कम पानी डाल के उसमें जितना पानी मिला हो तो वो मोटा रहेगा। जैसे मान लो हमने स्याही बनाई है, मान लो हमने कोई चीज का गाढ़ा बनाया हुआ है, तो उसमें और पानी डालेंगे तो वो पतला हो जाता है। अब ये पानी गीला पानी पतला हो जाता है, ये तो एक बड़ी विचित्र सी बात है। लेकिन पानी को छोड़ के बाकी सभी चीजों में जब पानी और डालते हैं तो वो पतला हो जाता है। मान लीजिए हमने स्याही बनाई है, इंक बनाई है, उसमें हमने और थोड़ा सा पानी बनाया तो वो पतला हो गया। हमने एक कोई रंग बनाया है तो उसमें और थोड़ा सा पानी बनाया तो पतला हो गया। हमने आटा गूंदा है, उसमें और थोड़ा सा पानी बना मिलाया तो वो पतला हो गया। तो ये चीज जो है कि किसी चीज में पानी डालने से वो पतला हो जाता है, ये हमारे देखी हुई चीज है। तो पानी डालते हैं तो पतला हो जाता है। लेकिन अब हम पानी में पानी डालेंगे तो कैसे पतला हो जाएगा? यही है कंटिजेंसी। कोई काम करते हैं तो उसका एक असर होता है, लेकिन किसी वक्त उस असर का वो असर नहीं चलता है। और यहां से अनवर मसूद का व्यंग शुरू होता है, मेरे पानी में मिला दे और जरा सा पानी, मुझे आदत है
پینے کی پتلا پانی. یہ چیز کہ پانی پتلا نہیں ہوتا، روشنائی، کوئی بھی چیز، ملاوٹ کی کوئی بھی چیز پتلی ہو جاتی ہے، یہ ایک ایسا ایک فنومنا ہے جو ہم دیکھتے ہیں اپنے ایکسپیرینس میں. اس ایکسپیرینس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پانی ملانے سے کوئی چیز پتلی ہو جاتی ہے، پانی باہر نکالنے سے یا کم پانی ڈالنے سے وہ گاڑھا ہو جاتا ہے. تو یہ ہے کنٹینجنسی. کوئی چیز ہے، کوئی چیز ہم کرتے ہیں تو اس کا ایک اثر نکلتا ہے. بڑی سیدھی سی بات ہے. اس کو ہم سوچ کی دنیا میں انومان کہتے ہیں. مطلب ہم نے آگ اور دھویں کو ساتھ ساتھ ہوتے دیکھا ہے. جہاں کہیں آگ ہم لگاتے ہیں تو دھواں نکلتا ہے. تو پھر دوسری بار جب ہم خالی دھواں دیکھتے ہیں تو آگ کا احساس ہوتا ہے. جس طرح سے پانی ڈالنے سے پتلا ہونے کا ہمیں پتا ہے کہ ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ وہ پتلا ہو جاتا ہے. یہی ہے کنٹینجنسی. اور اس کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ یہ کنٹینجنسی صرف ان چیزوں پر کام کرتی ہے جو اس دنیا کی ہوں، جو ہم نے دیکھی ہوں، جو ایمپیریکل ہوں، جن کو دیکھا جاتا ہے، سوچا جاتا ہے. ایک بچے سے اگر ہم کہیں کہ پانی ڈالنے سے کوئی چیز پتلی ہو جاتی ہے، کوئی جو ہم نے مرکب بنایا ہے وہ پتلا ہو جاتا ہے، وہ نہیں سمجھ پائے گا جب تک کہ وہ دیکھے گا نہیں. ایک بچے سے کہیں گے کہ جہاں دھواں ہے وہاں آگ ہے، یا تو وہ اس کو ہماری بات سمجھ لے کہ بڑے بوڑھے نے کہا ہے اس لیے ٹھیک ہوگا، نہیں تو وہ نہیں سمجھ پائے گا جب تک کہ یہ چیز پوری طرح سے اس کے ایکسپیرینس میں نہ آئے کہ جہاں جب آگ جلتی ہے تو دھواں اٹھتا ہے، اور اس وجہ سے دھواں دیکھنے سے آگ کا انومان ہو جاتا ہے. یہ ایکسپیرینس کی بات ہے. یہ جس کی بار بار ذکر کرتے تھے مفتی صاحب، میٹا فزکس، باقی دوسری والی دنیا، اس میں یہ نہیں چلتا ہے. انہوں نے ایک وہ جزیرے پر جانے کا اور وہاں ایک پنک بال دیکھنے کی بات کہی کہ جب ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں، جب ہم دھواں دیکھتے ہیں تو ہم آگ کا سوچتے ہیں. جب ہم بال دیکھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ بال کہاں سے آئی، یہ کس طرح سے آئی، کیسے ہو گئی. تو اس میں ان کے جو اس چیز سے وہ کنٹینجنسی پروو کرنا چاہتے تھے اور اسی وجہ سے اس کے آگے جا کے کہ ہم نے دیکھا بال وہ کیسے آئی، اور جب ہم اس کیسے آئی کے بارے میں بال پر غور کرتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہے جو اس بال کو بناتا ہے. اب اس بات کو جاوید صاحب نے بہت طریقے سے کہا کہ بھئی آپ بال کو دیکھتے ہیں، جزیرے کو نہیں دیکھتے، اور اس دنیا کو نہیں دیکھتے جس میں جزیرہ ہے، اس پوری کائنات کو نہیں دیکھتے جس میں یہ دنیا ہے، جس میں جزیرہ ہے، جس میں بال ہے، اور یہ پورے کا پورا ایکسپینس کو نہیں دیکھتے ہیں. آپ ایک جگہ کیسے رک سکتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں انفینٹ ریگریس. جب ہم کسی چیز کی ریزن کے بارے میں کہتے ہیں، بال کا کوئی بنانے والا ہوگا، تو بات جاتی ہے کہ بنانے والا کا کون تھا، بنانے والے کو جو بنایا اس کا کون تھا. اس کو انفینٹ ریگریس کہتے ہیں، کیونکہ ایک جگہ ہم ایک سٹیپ پر نہیں رکتے ہیں. تو جاوید صاحب بار بار اس کو کہتے تھے کہ آپ کہیں پر نہیں رک سکتے. آپ نے بال کے بارے میں نیسسری بینگ بتایا کہ اس کو بنانے والا ہے، لیکن اس کو بنانے والا کون ہے، اس کو بنانے والا کون ہے، یہ ایک اس طریقے سے پیچھے پیچھے چلی جائے گی بات. آپ اس کو کسی چیز پر نہیں رک سکتے. ایک اور مزے کی بات ہے، یہ جو پنک بال کی بات مفتی صاحب نے کی، یہ بنانے والے کی، نیسسری بینگ کی، یہ بہت گسا پٹا آرگومنٹ ہے. اس کو کہتے ہیں ڈیزائن آرگومنٹ، کہ یہ دنیا بنائی ہے. پہلے اس میں، اب تو پنک بال کی بات کہی گئی، لیکن پہلے اس میں آنکھ کی بات کہی جاتی تھی. پھر ڈاکنز آئے
اور انہوں نے وہ پورے کا پوری شرنکھلا گنا دی کہ کس طرح سے ایک آنکھ آہستہ آہستہ ایولیوشن میں پوری طرح سے ڈیولپ ہوتی ہے، کیونکہ یہ ڈیزائن آرگومنٹ والے آنکھ پر لے کے بیٹھتے تھے، دیکھو یہ کتنی پرفیکٹ چیز ہے، اس میں ہر ایک چیز قاعدے سے بنی ہوئی ہے، اس میں ہر ایک چیز لگتا ہے، تو سیدھے سے سیدھے لگتا ہے کہ یہ کوئی بہت ہی ماہر آدمی، ماہر چیز، شخص، خدا یعنی وہی نیسسری بینگ نے اس کو بنایا ہے۔ ایک اور مثال دی جاتی تھی گھڑی کی، کہ جس طرح سے آپ کے سامنے گھڑی ہوگی تو آپ گھڑی کو دیکھ کے یہ پوری طرح سے بونچکا رہ جائیں گے کہ بھئی دیکھو کتنی پرفیکٹ چیز بنائی ہے، اور اس کے پیچھے آپ جائیں گے دیکھنے کے لیے کہ یہ گھڑی اپنے آپ تو نہیں بن سکتی تھی، تو اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ لیکن جب ہم ڈاکنز کے طریقے سے جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بہت ہی سمپل گھڑی تھی، ہمارے پاس ریت کا ایک غبارہ تھا، اس میں ہم ریت برتے تھے، پھر ایک پتلی سی اس کی گردن تھی، اس گردن سے ماپتے تھے کہ ریت کہاں پہنچی، اور اس طرح سے ہم وقت کا اندازہ لگاتے تھے۔ اس کے بعد ہمارے پاس پینڈلم آیا، اس طرح سے آہستہ آہستہ ہم گھڑی تک پہنچے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ خود بخود پنک بال کہیں پر آ کے بیٹھ گئی، کہیں پر گھڑی آ کے بیٹھ گئی، ایک انسان کے چہرے پر ایک بہت ہی پوری طرح سے فٹ آنکھ لگی، ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں بہت آہستہ 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 ہوئی ہیں، اور اس طرح سے ہمارا یہ چیز پرو نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات کہ جو یہ چیز ہے کہ انومان، ہم بال کو دیکھ کے سوچتے ہیں کوئی اس کا بنانے والا ہوگا، Sorry. تو ہم گھڑی کو دیکھ کے سوچتے ہیں، آنکھ کو دیکھ کے سوچتے ہیں کہ کوئی بنانے والا ضرور ہے پیچھے، تو یہ ان چیزوں کے ساتھ لگتا ہے جو دنیا کی چیزیں ہیں۔ جب ہم میٹا فزکس میں پہنچ جاتے ہیں تو وہاں کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو پورے کا پورا دماغ کی اپج ہے۔ یہی چیز جاوید صاحب نے بار بار کہی، مفتی صاحب نہیں سمجھ پائے، تو وہ اپنی کنٹینجنسی والی رٹ پر لگے رہے۔ ایک اور چیز انہوں نے کہا یہ ضروری نہیں ہے کہ میں ثابت کروں کہ خدا ہے، آپ ثابت کرو خدا نہیں۔ تو جاوید صاحب نے بہت سمپل سا آنسر دیا، میں تو کہتا نہیں ہوں، آپ لوگ کہتے ہو کہ خدا ہے، آپ کہتے ہو، آپ کلیم کرتے ہو، تو ثابت کرو، میں تو کہتا ہی نہیں ہوں، میرے کو کیوں کرنا ہے؟ تو اس پر وہ مولوی مفتی صاحب کا آرگومنٹ تھا کہ ایسا ہے، آپ لوگ جو خدا کو ڈھونڈنے نکلے ہو، آپ غلط اوزار لے کے ڈھونڈنے لگتے ہو۔ ان نے ایک مثال دی کہ لوہے میٹل ڈیٹیکٹر ہے آپ کے پاس، لیکن چیز ہے پلاسٹک کی، آپ اس کو کیسے ڈھونڈ سکتے ہو؟ آپ پلاسٹک کی چیز کے اوپر سے میٹل ڈیٹیکٹر چلا دیتے ہو تو آپ کو کچھ نہیں دکھتا، اور آپ کہتے ہو نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل میں یہ جو چیز تھی، یہ مفتی صاحب کو پروو کرنی تھی، کیونکہ اس کا کلیم تھا کہ خدا ہے۔ جاوید صاحب نے تو کلیم نہیں کیا تھا، اس نے تو بہت صاف کر دیا یہ آپ کی پریشانی ہے، میری نہیں ہے۔ اور یہ جو انڈائریکٹلی مفتی صاحب پروو کر رہے ہیں کہ آپ غلط انسٹرومنٹ دیکھ رہے ہو، آپ کو میٹا فزکس سے دیکھنا چاہیے۔ تو وہ میٹا فزکس کا انسٹرومنٹ کیا ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے آپ کو ایک ایمپیریکل ورلڈ میں ہونا چاہیے۔ باقی جو ایمپیریکل ورلڈ نہیں ہے، جس کو دیکھا نہیں جا سکتا، جس کو محسوس نہیں کیا جا سکتا، جس کا کوئی کسی طرح سے جانچ نہیں ہو سکتی، وہ تو خیالی بات ہو گئی۔ تو خیالی میں آپ کچھ بھی کہو، آپ کہو کہ آسمان میں تشتریاں، یہ بہت کلاسیکل مثال دی جاتی ہے، زمین کے ارد گرد تشتریاں، گلابی تشتریاں گھوم رہی ہیں، سوچتے رہو، یہ آپ کی خیالی ہے، خیال میں ہو سکتا ہے، اس کا تو کوئی پروف نہیں ہے۔ آپ کلیم کرتے ہو تو پروف کرو۔
ہم کلیم نہیں کرتے ہیں تو ہمیں ضرورت نہیں ہے پروو کرنے کی۔ اس کے بعد جاوید صاحب نے ایک بڑا پیغنٹ سوال پوچھا کہ دنیا میں برائی کیوں ہے، جس کو ہم کہتے ہیں پرابلم آف ایول، اتنا دکھ کیوں ہے، لوگوں پر اتنی ناانصافی کیوں ہو رہی ہے۔ ان نے ایک مثال دی جو غازہ میں بھی واقعات ہوئے، تو ان نے کہا کہ 48,000 بچے مارے گئے، کیوں؟ یہ کون سا خدا ہے، کون سا بینیولنٹ گاڈ ہے جو بچوں کو مار رہا ہے، اور کیوں مار رہا ہے؟ تو مفتی صاحب کا اس کے دو جواب تھے۔ پہلا جواب اس کا یہ تھا کہ یہ ایک ٹیسٹ ہے، جو برائی ہے، جو مشکلیں ہیں، جتنا سارا ہے، یہ خدا کی طرف سے ایک امتحان لیا جا رہا ہے انسان کا۔ تو انہوں نے کہا یہ چیز سمجھا دو، 40,000 بچے مر گئے، ان کو مار ڈالا گیا، پھاڑے گئے، بموں سے اڑا دیے گئے، اس میں کون سا ٹیسٹ ہے؟ یہ کس چیز کا ٹیسٹ ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دوسری بات پھر مفتی صاحب آئے کہ یہ تو انسان کا کرنا ہے، کیونکہ خدا نے انسان کو فری ول دیا ہے۔ تو جب اس نے فری ول دیا ہے تو آدمی جو چاہتا ہے کرتا ہے، پھر جو اس کے نتیجے نکلتے ہیں وہ اس کو بھگتنے ہیں، اچھا کام کیا تو اچھا، برا کام کیا تو سزا بری۔ تو اس پر ایک بڑا سوال یہ پیدا ہوا ہوتا ہے کہ اگر فری ول ہے تو پھر خدا کی قادر المطلق ہونا، سب چیز پر اختیار رکھنا، ٹوٹلی پاورفل ہونا کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ تو نے ایک سوال پوچھا کہ میں بیٹھا ہوں، میرے کو خدا نے بنایا ہے، میں اس کے ہونے، اس کی رضا سے یہاں ہوں، لیکن ایک آدمی آتا ہے، برا آدمی، فری ول لے کے میرا گلا گھونٹ دیتا ہے، تو جو خدا نے چاہا تھا وہ تو اس برے آدمی نے ختم کر دیا، پھر کہاں رہی اوم نے پوٹنس، قادر المتعلق والی بات کہاں رہی؟ سب پر پاور رکھنے والی بات کہاں رہی؟ پورا طاقتور ہونے والی بات کہاں رہی؟ تو پھر مفتی صاحب تو ایسے گول مول کرتے رہے، ٹیسٹ اور فری ول کے بیچ میں گھومتے رہے۔ اس کے بعد جو ڈسکشن ہوا اس میں بھی بری طرح سے اس فری ول اور ٹیسٹ والی بات پر لوگوں کا ریئیکشن بھی آیا، جس سے یہ بالکل صاف ہوا کہ یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے، اس بات سے کوئی بات وزن نہیں بنتا ہے۔ اس بارے میں برٹن رسل نے ایک بہت ہی مزیدار بات کی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ یہ جو ایول ہے، پرابلم آف ایول، اس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں کہ یا تو گاڈ ایول کو ایلیمنیٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ ایول اس نے اس کے بیچ میں ڈالا، تو اس سے اس کی بینیولنس پرو نہیں ہوتی، ایک ایول آسپیکٹ اس کی نیچر کا سامنے آتا ہے۔ نہیں تو دوسرا الٹرنیٹو یہ ہے کہ جو مٹیریل تھا جس سے خدا نے یہ کائنات بنائی، وہ مٹیریل ڈیفیکٹو تھا، اور خدا کی قدرت نہیں تھی، اس کی طاقت نہیں تھی کہ وہ مٹیریل کو ٹھیک کرے، اور وہ غلط مٹیریل کے ساتھ دنیا بنا گیا، اور اس میں ساری غلطیاں ہیں۔ تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا کی، گاڈ کی پوری طاقت نہیں ہے۔ تو اس کے بعد ایک اور سوال پوچھا گیا مفتی صاحب کی طرف سے، تو اگر یہ نہیں ہے تو پھر کیسے ہے؟ تو جاوید صاحب نے بہت صاف بات کہی کہ یہ تو پراپرٹی ہے، یہ خود بخود ہو جاتا ہے۔ آپ پانی کی طرف سے، پانی میں تیلی ڈالو گے تو ان کا آپس کا ریئیکشن ہے، وہ تیلی بجھ جاتی ہے۔ آپ پیٹرول میں تیلی ڈالو گے تو وہ جل اٹھتی ہے، یہ ان کا آپس کا سبھاؤ ہے۔
یہ جو آپس کی پراپرٹی ایک دوسرے سے پیدا ہونا، جس طرح سے ایولیوشن میں جس طرح سے باقی چیزوں سے ثابت ہوا ہوتا ہے، تو یہ جو نیچر والی بات ہے، یہ نیچر کا اپنا انٹریکٹیو ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ جڑنا، نئی بات بننا، نئی چیز بننا، یہ چیز تو ہو رہی ہے، اور اس وجہ سے یہ پوری کی پوری دنیا سامنے آتی ہے۔ تو اس پوری ڈبیٹ میں بہت کرینے سے، بہت سوچ سمجھ کے جاوید صاحب نے مفتی کو سمجھا دیا کہ اس کا خدا فیل ہے۔ ہم نے یہ بات اس لیے کی کیونکہ ایک انسسٹنس، اپنی بات پر اڑے رہنا، اور ایک ہیروگینس جو ہم نے جس کسی آدمی نے بھی وہ ڈیبیٹ دیکھی مفتی صاحب کی، اس میں دیکھا کہ جیسے اس نے ثابت کر ڈالا ہو، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ ثابت نہیں کر پائے۔ ہاں، یہ چیز رہی کہ جاوید اختر صاحب کا جو انداز تھا وہ بہت سلجھا ہوا تھا، ان نے ان کو یہ چیز سمجھا دی کہ یہ جو خدا کا تصور ہے یہ نیا نہیں ہے، یہ بہت کافی ٹائم سے، جب سے سویلائزیشن ہے تب سے یہ الگ الگ طریقوں سے آیا ہے، اور جتنا آپ کو آج کل اپنے خدا کے اس پر بھروسہ ہے، پورا ایمان ہے، اسی طریقے کا ایمان ان لوگوں میں بھی تھا جو پہلے آئے، جس وقت سے یہ سویلائزیشن پیدا ہوئی، تو جس طریقے کا ان میں تھا اسی طریقے کا آپ میں بھی ہے، لیکن وہ آہستہ آہستہ وہ ختم ہو گیا، اور یہ جو آج کا طریقہ یہ جو آج کی جو یہ آپ کا بہت ہی دڑھ وشواس ہے، جو آپ کی سوچ ہے، یہ بھی آگے جا کے بدلے گی، یہ ہمیں ماننا چاہیے، کیونکہ دنیا میں خیال چلتا ہے، دنیا میں عقل چلتی ہے، لوگ دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں، اور جو یہ خیالی دنیا ہے، بہت پرانی دنیا ہے، جب آدمی کو پتہ نہیں تھا تو اس وقت یہ شاید کسی کسی آدمی کو یہ منوا لیتا تھا، لیکن اب جب کہ ہمیں جتنا ہماری جانکاری کا دائرہ وسیع ہوتا رہے گا، اتنا وہ خیالاتی دائرہ سکڑتا چلا جائے گا۔ تو اب ہم آتے ہیں اس بات پر جو ہم نے شروع میں شعر کہا تھا: میرے پانی میں ملا دے اور ذرا سا پانی، کیونکہ مجھے عادت ہے پینے کی گیلا پانی۔ اب تو یہ صاف ہو گیا کہ جو گیلا پانی، پتلا، مجھے عادت ہے پینے کی پتلا پانی، یہ جو پتلے پانی والی بات تھی، یہ جب تک ہم سوچ کے دائروں میں گھومتے رہیں گے تو یہ سمجھ نہیں آئے گا، لیکن جس وقت ہم ایمپیریکل دنیا میں آ جاتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں پانی کی حقیقت کیا ہے، پتلا اور گھاڑا، یہ چیزیں کیا پراپرٹیز ہیں، یہ کون سے طریقے، یہ کون سی سمجھ ہے، یہ کون سے انمان ہے، یہ کون سے کنکلوژنز ہیں، انفرنسز ہیں، تو یہ بات صاف ہوتی ہے۔ اور دوسری بات، میں نے ایک فلسفی کو اس فکر میں ڈوبا دیکھا، ہوتا کس طرح کا گیلا جو نہ ہوتا پانی۔ آپ، پانی کیوں گیلا ہے؟ آپ کے سامنے بات، اس کا سرفیس ٹینشن ہے، اس کی وسکوسٹی ہے، ان چیزوں سے یہ پوری طرح سے ایکسپلین ہوتا ہے، لیکن اگر آپ ان چیزوں کو، اس ایکسپلینیشن کو، اس انڈرسٹینڈنگ کو الگ رکھتے ہیں، اور تو پھر وہ آپ فلسفی میں سوچتے رہیے جتنا چاہیے، فکر میں ڈوبے رہیے کہ بھئی کس طرح کا ہوتا جو نہ ہوتا گیلا پانی۔ کوئی آپ کو یہ کہے یہ وہ پارے کی طرح ہوتا ہے جس سے کوئی گیلا نہیں ہوتا، لیکن آپ نہیں مانو گے، آپ نے تو پانی میں ڈھونڈنا ہے کہ گیلا کیوں نہیں ہے، آپ نے سوچ کے گھوڑے دوڑانے ہیں، وہ گھوڑے جب تک حقیقت سے دوچار نہیں ہوں گے تب تک آپ سمجھ نہیں پاؤ گے۔ شکریہ۔